बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अजीज़ व अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिक मैथ का पार्ट नंबर 18 यानी सबक नंबर 18 है। आज हम जो है डेसिमल डिवीज़न की बात करेंगे। डेसिमल डिवीज़न ये जो है इसका सिंबल ये है, और इसको उर्दू में तकसीम कहते हैं और इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। और जब हम ऊपर नीचे लिखते हैं तो उसको ओवर कहते हैं, और नीचे जो सिर्फ लिखते हैं तो उसको बाई कहते हैं। और डिवीजन भी इसको कहते हैं। ये नाउन है, ये वर्ब है। नाउन है और ये ग्रामर में ना डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। और ये इसका ऐसे जो हम खींचते इसका मतलब ये सिंबल है डिवीजन का। इसके कुछ उसूल है और उस उसूल को याद रखें तो इंशाअल्लाह आगे जब आप जाएंगे बहुत आसानी होगी। पहले उसूल, 2 से ज़्यादा अदद को एक ही दफ़ा में तकसीम नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देखें 4.5 डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 2.5, ये इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ 2 हो सकते हैं। सिर्फ प्लस में जो है उसमें हम कितने भी इनसे ऊपर नीचे लिखे, साइड पे लिखे, वो हो सकते हैं। मगर ये जो है इसके अलावा 2 हिस्से करेंगे। तो इसको हम पहले ये हल करेंगे, अगर ये आप नहीं चाहते तो ये हल करें, अगर इस तरह हल करें, अगर ये नहीं चाहते तो इस 2 को हल करें। इससे जो बचेगा वो तीसरे के साथ हल करें तो आपका जवाब ठीक आएगा। तो ये बताता है कि 2 से ज़्यादा अदद को एक ही दफ़ा में तकसीम नहीं किया जा, एक दफ़ा में नहीं होता, 2 मरहलों में करोगे। फिर दूसरे उसूल इसका यह है कि प्लस माइनस में एक अमल होता है। प्लस माइनस में एक दफ़ा हम काम करते बस और जवाब आ जाते। ज़रब में 2 अमल, एक ज़रब करते हैं, एक प्लस करते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। और मगर तकसीम में 4 अमल होते हैं, प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसमें चारों अमल इसमें होते हैं। ये याद रख, ये जहन में पक्का करें कि प्लस में एक अमल एक दफ़ा हम कितने भी से होते हैं, एक दफ़ा में करते हैं। बाकी माइनस में भी एक दफ़ा, ऊपर जो बड़ा इंसा लिखा है नीचे छोटा बस माइनस किया, कम किया। मगर जो ज़रब जिसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं उसको हम क्या करेंगे, 2 दफ़ा, 2 अमाल होते हैं। एक ज़रब होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और दूसरा जमा होता है। मगर ये डिवाइड जो है इसमें 4 अमाल होते हैं। जितने भी मैथ के अमाल है वो सारे इसमें होते हैं। प्लस भी होता है, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन होता है। ये बात आपको क्लियर हो गया। अभी ये तीसरा पॉइंट, तकसीम करने वाले अदद से पॉइंट निकाल कर तकसीम किया जा सकता है। अभी देखो हमारे पास कोई अदद है, जस्ट टेक इट 4.5, ये क्योंकि हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास ये निशानी है, ये मैंने लगाया, और फिर है 1.5। अभी अगर मैं इसको तकसीम करूं तो 4.5 ऊपर लिखूंगा और 1.5 नीचे लिखूंगा, ठीक हो गया। अभी अगर उस हिसाब से जो ये निशान है तो ये ऊपर वाला लफ्ज़ है ये दरमियान में आ जाएगा। देखो ये है, ये दरमियान में जो से आम डिवीजन में होता है, और ये इधर आ जाएगा 1.5। ये डिवाइडर है, ये तकसीम करता है। अभी ये तकसीम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, कोई भी ये नहीं कर सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी आपको बताते हैं को कैसे करेंगे। वो ऐसे करेंगे, देखो ये अभी एक और पॉइंट आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये पॉइंट ऊपर नीचे जितने भी हिस्से हैं ये ऊपर नीचे सही आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना फिर काम खराब होगा। तो मैं इसको, इस पॉइंट को इधर ले चलूँगा एक दफ़ा, इसी तरह ये भी इधर ले चलूँगा। तो चूंकि इधर ले गया, ये एक स्टेप आगे गया, बस बराबर हो गया। अभी हुआ क्या,
تو میں نے یہ بتایا کہ ہر انسے کے پاس ایک پوائنٹ ہوتا ہے، اگر آپ لگائے یا نہ لگائے، چونکہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی ختم ہو گیا. ابھی آپ کریں، پوائنٹ تو چلا گیا. ابھی اس کو کیا کریں گے، 45 کو جو ہے آپ نے اندر رکھنا، یہ اندر رکھا گیا، اور 15 کو ادھر رکھا. ابھی اس کو ایسے ہندسے میں ضرب دینا ہے. دیکھو میں نے کہا اس میں چاروں عمل ہوتے ہیں. ایک ایسے ہندسے میں ضرب دینا ہے جس سے 45 آتا ہے. 15 1 دا 15، 15 2 مطلب ہے 2 دفعہ 15 30 ہو گیا. 15 3 مطلب ہے 3 دفعہ 15 تو 45 ہو گیا. تو 3 کو ضرب دیا تو اس سے آیا 45. اور دیکھو یہ پلس ہے، پہلے ہم نے ضرب کیا، ٹھیک ہے، ضرب بھی ہو گیا، پلس ہے، یہ پلس ہے، یہ مائنس ہو گیا، یہ پورا ہے، جتنا ہمارے پاس پلس ہے اتنا مائنس، یہ پورا صفر آیا، جواب 3 آیا. تو ادھر بھی میں لکھ سکتا ہوں، لازم نہیں کدھر لکھوں، تو 3 جواب آیا. اور اس سے دائرہ ہمیشہ جب بھی جواب آتا ہے اس سے دائرہ لگاؤ، تاکہ دیکھنے والا جب کوئی دیکھتا ہے تو اس کو فوراً ادھر نظر پڑے، فوراً کہ یہ اس کا جواب یاد رکھے. تو یہ پوائنٹ کو جیسے میں نے کہا تقسیم کرنے، یہ تقسیم کرنے والا عدد ہے، یہ تقسیم کرنے والا عدد سے پوائنٹ نکال کر تک، اس سے میں نے پوائنٹ نکالا، کتنا آسان طریقے سے نکالا. اور پھر ایسے نہیں کہ بس پوائنٹ کو ریموو کرو پھر کرو، نہیں، اس کو آگے پیچھے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا ابھی ہم آگے پوائنٹ کو اوپر لے جانے پر نیچے صفر لگایا جاتا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک عدد ہے اور وہ یہ ہے 2 ہے، ڈیوائڈڈ بائی 2، اس میں پوائنٹ نہیں ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ یہ 4.5 ادھر لگایا، یہ نیچے، یہ تقسیم والا آیا، چونکہ اس میں پوائنٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بات ختم ہو گئی. اب اس کو ہم کیا کریں گے، یہ وہ نشانی ہے جو میں نے بتایا تھا، وہ نشانی ادھر آ گئی. یہ اگر یہ سائڈ آپ لکھے یا نہ لکھے کوئی فرق نہیں، اگر یہ ہے تو یہ 4.5 اندر آ جائے گا، آ گیا. اور یہ 2، ابھی میں نے بتایا چاروں عمل اس میں ہوتے ہیں، تو اس کو 2 کا ٹیبل پڑھو، ضرب ہے، ملٹیپلائی ہے، 2 2 دا، ادھر میں نے 2 2 دا، 2 ادھر آیا، 2 2 دا 4، یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے، مائنس بھی آیا، یہ کینسل ہوا، ادھر کچھ بھی نہیں رہا، مگر یہاں پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ جو ہے ابھی ادھر آ جائے گا، یہ پوائنٹ. اور جب میں ادھر پوائنٹ لے جاؤں گا تو کیا ہوگا، اس کی جگہ میں ادھر صفر لگاؤں گا، اور پھر کیا ہوگا، یہ صفر میں نے لگائے تو 5 خود بخود نیچے آئے گا. تو پھر کیا ہوگا، ابھی میں اس کو حل کروں، چونکہ ادھر 0 لگ گیا، اس کا کوئی مطلب نہیں. تو 2 2 دا 4، 2 یہ ہو گیا 4، ادھر 1 رہ گیا، یہ پلس ہے، پھر وہ مائنس، ادھر کیا 1. ابھی پوائنٹ چونکہ ایک دفعہ پوائنٹ اوپر گیا ہے، ابھی 0 0 خود آئے گے، کوئی 0 لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آ گیا. 2 5 دا 10، یہ پلس ہے، یہ مائنس، یہ جواب ہے. ادھر جواب لکھو، ادھر بھی لکھ سکتے ہیں 2.25. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک طرف سے، اور ادھر جب ہم لکھیں گے ویسے لکھیں، ویسے دائرہ کھینچو. یہ ہو گیا. یہ خیال رکھنا ہے کیا، تقسیم کرنے والے پوائنٹ کو نکال کر وہ ہو گیا، پوائنٹ کو اوپر نیچے لے جانے کے لیے صفر لگایا جاتا ہے، وہ بھی ہو گیا. اوپر نیچے جو اعداد ہے وہ پوائنٹ ہو تو تقسیم، اگر اوپر بھی، یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، یہاں ایک ایگزامپل میں نے پہلے بھی دیا ہے، آپ بھی سنیں. یہ دیکھو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس یہ عدد ہے 4.5 اور ڈیوائڈڈ بائی 1.5. ابھی اگر اس کو ہم کریں گے تو یہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، 4.5 اور ڈیوائڈ بائی 1.5. ایک سے ہم نے کیا کرنا ہے، ایک سے ہم نے یہ پوائنٹ نیچے والے سے نکال کے اس پہ تقسیم کریں گے. تو میں نے آپ کو ایسے بتایا کہ ایک سٹیپ یہ آگے گیا، یہ ہو گیا.
और इस तरह जब ये एक स्टेप ये गया तो एक स्टेप ये गया, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, ख़त्म हो गया, कुछ है नहीं। वही 45 इधर लगाओ और ये ऐसा आया 15। अभी ज़रा 15 एक दफ़ा 15, 2 दफ़ा 30, 3 दफ़ा। ये जो हम टेबल कहते हैं, टेबल क्या होता है, यानी आपके पास जितना भी एक मेरे पास 5 है, 5 है, और मैं उसको टेबल जो है 555, इसका मतलब ये है कि मैं इस 5 को 555 दफ़ा लिखूंगा, तो फिर जवाब आएगा। इधर मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा लिखा, ज़रब दे दिया, जवाब आया। तो ये ज़रब क्या करता है, जमा को आसान करता है। याद रखिए, ज़रब क्या करता है, जमा को आसान करते हैं। 45 3 दफ़ा 15 30, फिर 15 45, 3 इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर एक ही बात है, 45 आया। और देखो जवाब इधर करो, 3 आया, इधर लिखते हो, इधर लिखते हो, कोई बात नहीं, इधर भी ये 3 इसके बराबर, ये इसके बराबर, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपके ज़हन में बात आ गई। जब ये बार बार प्रैक्टिस घर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे, इंशाल्लाह आपके जहन में सारी चीज़ें, मैं बहुत आसान वाला बताता हूँ ताकि छोटे बच्चे, वालिदैन या बड़े भाई, जिसने पढ़े लिखे लोग जो है उन्होंने भी जो और चीज़ें पढ़ी है, तो बेसिक मैथ तो भूल चुके हैं, और बेसिक मैथ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये हो गया। पॉइंट वाले आदाद लिखते वक्त पॉइंट को ऊपर नीचे एक लाइन में बराबर, आपके पास कोई पॉइंट वाला आदाद है, जैसे 105.005 डिवाइड बाई 1.5, ये है। ये ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी है। अब ये डिवाइड नहीं होगा, मगर इसको क्या करना है, हमने 105.005 ऊपर लिखा और एक लकीर। ये लकीर क्या करता है, अभी आपको ये बताता हूँ कि ये लकीर क्या है। ये हमारे पास सिंबल है, देखो ये हमारे पास सिंबल है, इधर पॉइंट है और नीचे पॉइंट, ये है, देखा, ये हमारे पास सिंबल है, इसको अलामत कहते हैं। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, 105.005 हो गया, जैसे ये बना, नीचे से 1.5 बना। ये जो पॉइंट है इसके नीचे आना चाहिए, ए से नहीं होना चाहिए, या 1.5 ए से नहीं होना चाहिए, या ए से नहीं होना चाहिए कि मैं जिधर मर्जी मैं लिखूँ, नहीं, फिर क्या होगा, आप सवाल को हल नहीं कर सकेंगे। अभी क्या करूँगा, उसको ये पॉइंट मैंने लगाया, ये पॉइंट था, और 1.5। अभी देखो, अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये मेरे पहले उसूल के मुताबिक अब ये तकसीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन दोनों में पॉइंट है, तो नीचे वाले से जिस पे हम तकसीम करेंगे पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसको मैं एक स्टेप इधर चला जाऊंगा, ये स्टेप इधर चला गया, तो इसी तरह ये जो है ये भी एक स्टेप इधर चला गया, तो इनसे क्या बना, 105.0.05 ये इनसा बना, और नीचे क्या बना, 15 ये बना। अभी मैं उसको हल कर सकता हूँ, अभी मैं इसको हल कर सकता हूँ। क्या करूँगा, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ऐसा करूँगा 0.05, और ये हिस्सा जो है ये नीचे वाला ये मैं 105 हो गया, ये मैं इधर लिखूँगा। अभी क्या करूँगा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ। अगर मैं अभी इसको डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास ये इंसा छोटा है, इसको 2 लेते हैं तो 2 कम है, जिस आम तकसीम होते हैं। मैं इसको तीनों लेता हूँ, फिर इसको ज़रब, जैसे मैंने बताया इसको ज़रब देंगे। अब इसको हम किस इंसे में ज़रब देंगे, 105 आए, किस 105 आए, वो किस इंसे में हम ज़रब देंगे। तो पहले हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 2 कम थे, तो तीनों को हम ले लेंगे, तीनों। तो हम एक इसको ए से इनसे ज़रब देंगे। टेबल तो इतना बड़ा हमारे पास है नहीं, न याद कर सकते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, 15 को 10 में ज़रब देंगे तो 150 हो गया, कम नहीं है। 5 में तो 75 है, 6 में फिर भी 7,
یہ 7 میں آیا، 7 میں پورا آیا، دیکھو 7 میں ہم اس کو ضرب دے دے، 7 5 دا 35، یہ 5 ادھر آیا، 7 1 دا 7، 7 پھر وہی 7 8 9 10، تو 7 میں اس نے ضرب کا آیا، اور ہمارے پاس یہ آیا، یہ ہمارے پاس پلس، جیسے میں نے بتایا اس میں ہر عمل کام کرتا ہے، دیکھو ضرب پہلے ہو گیا، ابھی کیا کرتا ہے، ابھی ہم پلس مائنس کریں گے، تو یہ مائنس ہے، 105 سے 105 گیا تو جواب میں کچھ نہیں رہا، یہ 0 ایک ایک انسان خود نیچے اترتا ہے، یہ اترا، پھر یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ادھر آ گیا، پھر 0 خود اتر گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر جو ہے پھر بھی فائدہ نہیں تو میں 0 لگا لوں گا، پھر 5 آ جائے گا، یہ ہو گیا۔ ابھی چونکہ یہاں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی مقصد ہے، کیونکہ ہندسے سے اس طرف، انٹیجر سے اس طرف جتنے بھی 0 ہو وہ فضول ہیں، تو ابھی میں کیا کروں گا، ایک صفر اور لگاؤں گا، تو اس کے ساتھ میں 0 لگاؤں، تو یہ 15 3 دا 45، تو 5 آ جائے گا، اس طرح چلتے چلتے کیونکہ یہ ختم ہونے، یہ 45 آئے گا، تو یہ 5 آ گیا، اور ادھر نہ ٹھیک ہے، یہ ادھر گیا تو 10 ہو گیا، 10 سے 5 گیا ادھر کچھ، پھر 0 خود بخود آئے گا، اور پھر وہی ہوتا رہے گا، تو تینوں تک ہم جائیں گے تو جواب یہی آئے گا، تو پھر ہم جواب کو سٹاپ کر لیں گے۔ یہ ذہن میں یاد رکھیں، یہ میں نے آپ کو ترتیب بتایا کہ اس طرح کاروبار چلتا ہے۔ اچھا پھر کیا، یہ آپ کو بتایا اوپر نیچے اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے، تو یہ گھر میں بیٹھ کے آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں، جو پہلے میں نے بتایا کہ 2 سے زیادہ دفعہ تقسیم نہیں کیے جا سکتے، پہلے میں نے بتایا۔ اچھا تقسیم پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ تقسیم یہ سیمبل ہے، اس کو سیمبل کہتے ہیں اور اردو میں علامت کہتے ہیں۔ یہ تقسیم یعنی بانٹنا، چیزوں کو بانٹنا۔ یہ ڈیوائڈ وہی، اگر یہ سڑکوں کے درمیان جو اوپر آپ بازار جاتے ہیں تو ایک اوپر ایک طرف رائٹ اور ہینڈ سائڈ پہ وہ درمیان میں ایک جو اوپر سے بنے سے بنایا ہوتا ہے، اور لوگ اس سے موٹر سائیکل وغیرہ کراس نہیں کر سکتے، بہت اونچا ہوتا ہے، تو اس کو ڈیوائڈر کہتے ہیں۔ ڈیوائڈ مطلب اس نے سڑک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ جیومیٹری باکس میں ایک چیز ہوتا ہے جس میں 2 نوک نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ڈیوائڈر کہتے ہیں، کیونکہ اس سے ہم چیزیں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا پھر اوور کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی انسا ہے جیسے 45 اور ڈیوائڈڈ بائی دیکھو ڈیوائڈڈ بائی 15، تو اگر ہم اس کو لکھیں 45 اوور 15 اوور، یعنی یہ 15 کے اوور یہ ہے، یہ اس کے اوپر ہے، تو 15 اوور 45 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح 45 ڈیوائڈڈ بائی 15 ہو گیا، تو دیکھیے ڈویژن جو ہے یہ ناؤن ہے، اور ڈیوائڈ جو ہے یہ ورب تھا، ڈیوائڈڈ کیا، ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا۔ اچھا یہ ڈویژن جو ہے یہ ناؤن ہے، یہ اس کا سیمبل ہے۔ جب ہم کبھی بھی تقسیم کوئی کرتے ہیں تو کیا کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی آسانی کے لیے ہم فوراً اس کو آدھا بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر پورا لکھیں تو ٹھیک ہے، اس کو ادھر بھی جو جس بھی ڈیوائڈ ہوا ادھر بھی لکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جائیں گے تو یہ بات ہماری سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ آپ جو بار بار جو یہ میتھمیٹکس ہے یہ بار بار پریکٹس سے آتا ہے، بار بار کرو گے انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہے۔ آپ ایسا کریں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے یہ سارے جو جتنے بھی یوٹیوب میں یہ سبق ہے 18 تک پہنچ گئے، یہ میں آگے پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد گرامر ہوگا، بیسک گرامر بھی بیسک گرامر سکھاؤں گا۔ جو بچیاں ڈرتی ہیں 2 چیزوں سے، جب سے میں ٹیچر بنا تھا اور بچیاں جو آتے تھے اور ٹیوشن کے لیے بچے آتے تھے، تو ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہمیں میتھ نہیں آتی، اس سے ڈرتے تھے، اور دوسری ہمیں جو ہے گرامر نہیں آتا۔ یہ دونوں چیزیں بیسک کے حساب سے میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ 2 چیزیں پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اور ابھی میں سب کو بتاتا ہوں کہ انگلش کوئی اچھی زبان نہیں، کوئی فضول اس کے نہ کوئی اصول ہے
نہ کوئی ترتیب ہے، مگر چونکہ ان نے دنیا پہ گورنمنٹ کی ہے اور ساری دنیا میں ابھی ان کی بادشاہی تھی، تو اس کا زبان جو ہے ابھی انٹرنیشنل زبان ہے۔ آپ دنیا کے کس حصے میں بھی جائیں گے، آپ کو جب انگلش آتی ہوگی تو آپ کو سب کچھ آتا ہوگا، آپ وہاں پانی بھی پی سکیں گے اور کام بھی کر سکو گے۔ انگلش جو ہے وہ بہت قیمتی ہے آج کل، علم کے حساب سے کوئی پابندی نہیں، نہ کوئی گناہ ہے، کسی زبان کو سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو پھر یہ خط لکھا کرتے تھے مختلف بادشاہوں کو، تو وہ مختلف زبانوں میں ہوتے، سریانی زبان اور عجیب عجیب کی زبانیں یہودیوں کی، تو پھر وہ خط یہودیوں سے لکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ یہودیوں کی زبان، ہم یہ خط یہودیوں سے لکھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں تھے، تو آپ ایسا کریے کوئی یہ زبان سیکھے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اتنا محنت کیا کہ 2-3 دن میں وہ سیکھ لیا، اور پھر وہ خط اس میں لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم ایک بات بتائیں اور یہ کچھ اور لکھے۔ تو کسی زبان پہ کوئی پابندی نہیں، زبان جو ہے ساری اللہ تعالیٰ ہر زبان پہ کو سمجھتے ہیں، اس کو کوئی گناہ نہ سمجھے۔ یہ ہمارے پرانے جو لوگ تھے وہ اس کو انگلش کو بہت برا سمجھتے تھے، کوئی زبان بھی بری نہیں ہے، جو اچھی چیز ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، اور ان کے اعمال ہماری کامیابی جو ہے وہ اللہ کو ایک مانے اور ان کے احکام مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ باقی اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں وہ ناکامی والے ہیں، تو اس کو ذہن میں بالکل نہ ڈالے۔ یہ علم سیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم علم سیکھو، اگر تمہیں چائنا جانا پڑے، اس وقت چائنا بہت دور تھا، بہت ڈیولپ تھا، ابھی دوبارہ ڈیولپ ہو گیا، وہاں ہر قسم کی چیزیں جو تھی وہ بنتی تھی، پھر وہ شپوں میں، اس زمانے میں جو شپ تھے کمزور تھے، پھر وہ اس پہ آ کے بہت دور سے آ کے مکہ شریف و مدینہ شریف آتے، تو پھر اس کا قیمت بھی بہت بڑھ جاتی تھی، اور لوگ جو ہے ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، اگر کہ علم جس کو ہم جو ہمارے مولوی علم کہتے ہیں، علم ہر وہ چیز ہے جو سیکھنے والے ہو دوسروں کی زندگی میں آسانی لے آئے اور حرام اس میں شامل نہ ہو، یہ علم میں شامل ہے۔ باقی قرآن کا علم جو ہے یہ تو اس کا منبع ہے، ہر چیز اس سے نکلی ہوئی ہے، تو کوشش ہم یہ کریں کہ 24 گھنٹے ہم جو وقت گزارتے ہیں ہم ہر علم سیکھیں، یہ اس سے فائدہ ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ آپ اتنی دور جائیں، وہ علم سیکھیں، چیزیں بنانے سیکھیں، تو پھر ادھر آئیں، بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے چیزیں لائیں گے تو وہ چیزیں ہم خود بنائیں گے تو ہمیں سستی بھی ملے گی، ہمارے لوگوں کو وہ روزگار بھی ملے گا اور وہ خود مالدار بھی ہو جائیں گے، اور اتنی تکلیف بھی اٹھانی نہیں پڑیں گی، کیونکہ وہ اونٹوں سے کسی طریقے سے لاتے تھے۔ تو بھائی علم جو کس طرح بھی ہو آپ علم سیکھیں۔ میں ہر ایک مسجد میں جب بات ہوتی ہے میں بتاتا ہوں کہ بھائی جو گلکار ہے، جو میسن ہے، جو ترکان ہے، جو مستری ہے، یہ بھی اس کا علم ہے، بچوں پہ حلال کماتا ہے، یہ دوسروں کو مفت میں سکھائے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکھائے اور اپنے بچوں کے لیے اس سے پیسے کمائے اور بچوں کے لیے حلال رزق لے آئے، تو یہ بھی آپ ثواب کا کام ہے، اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میں بھی صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو، میں مر جاؤں گا اور میرے دل میں یہ چیزیں ہوں گی یا میں نے جو سیکھے ہیں وہ کس کو کیا فائدہ دے گا۔ تو یوٹیوب جو ہے اللہ نے یہ ماڈرن ٹیکنالوجی دنیا میں آئی اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ابھی اگر ویسے دیکھا جائے تو سب سے بڑی یونیورسٹی ابھی دنیا میں جو ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی یعنی یوٹیوب ہے۔ آپ کسی لفظ کسی چیز کو اس میں ان کرے اور بتائیں گے یہ کیا ہے، 100 سے زیادہ اس کے جو ہے آپ کے پاس جوابات آئیں گے، ویڈیو آ جائیں گے، جو آپ ہر زبان میں آ جائیں گے، جو آپ کو آسان ہو یا آپ سمجھ سکتے ہیں، بس اس کو پڑھے اور آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو اس لیے میں نے بھی یوٹیوب اس لیے کیا کہ میرا پاس اگر ڈائری میں ہوتا یا کتابوں میں ہوتا، نہ کوئی کتاب لیتا ہے، نہ کتاب پہ کوئی خرچ کرتا ہے، نہ کتاب کو کوئی پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ سیکھیں گے، اور میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ جو چیز بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے کومنٹ میں وہ لکھے کہ یہ بات دوبارہ بتائیں، تو میں دوبارہ سے 12 4 12 5 12 جتنا بھی ہوگا میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے کوئی اس سے اور غرض کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے مسلمان
اپنے پٹھان بھائیوں کو اور جتنے بھی ہے لوگ، میں ان کو چاہتا ہوں کہ وہ دنیا میں نمبر 1 بنے اور اس نہج پہ آئے جس نہج پہ صحابہ کرام جو تھے لوگوں کو چھوڑ گئے تھے۔ پھر جو سائنس کی جتنے کرشمے ہیں اور جتنے چیزیں ہیں، جو کیمسٹری تھی، فزکس تھی، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی، مگر جب وہ سو گئے اور فضول لوگوں کے ہاتھوں میں آئے تو سب کچھ بھول بھال گئے۔ انشاءاللہ ابھی دوبارہ شروع ہوا ہے، اور جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ مسلمان اور خصوصی پٹھان جو ہے وہ انشاءاللہ نمبر 1 ہوگے۔ وما علینا الا البلاغ۔